बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो समात है वो 18 दिसंबर 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन कल करने जा रहा है। इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र दलाइल देंगे, कॉज लिस्ट जारी होगी है, बल्ले का निशान और तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी, यानी इस पर तफसील से बात करते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ आज ख़त्म होने वाली है। तहरीक इंसाफ का पहला वर्चुअल जलसा शुरू होने में थोड़ी देर है और पूरा पाकिस्तान ये जलसा कामयाब करने पर तैयार है। बलूचिस्तान ज़ोब में तहरीक इंसाफ का जो आज वर्कर कन्वेंशन, वहाँ ग्राउंड में पानी तो छोड़ा गया, लेकिन बलूचिस्तान के पहाड़ों से इस वक्त बड़े बड़े काफ़िले जो है वो आवाम का समुंदर इस वक्त वर्कर कन्वेंशन की तरफ जा रहा है। उस पर बात करेंगे। अडयाला जेल में 2 पख्तून रहनुमाओं की मुलाकात हुई। असद कैसर को बड़ी ऑफ़र कराई, उसने ठुकराई। वो ऑफ़र क्या है? और नून मीम में से शीन इख्तलाफात। और इस वीडियो में मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊँगा अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह अमरीका में डीप स्टेट एक्टर्स की मदद से और पाकिस्तान में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के केसेस में ये तमाम ममासलत, ये तफसील सारी आपके सामने रखता हूँ। यमन में चढ़ाई का मंसूबा तकरीबन तय हो गया है। पाकिस्तानी हालिया दौरा भी उस बड़ी अहम मामले की कड़ी है। अब देखना है इसमें पाकिस्तान ऑन बोर्ड है या नहीं। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने लंदन मुआहदे के मुतालिक स्टेट डिपार्टमेंट से बड़े सख्त सवालात किए और ज़बरदस्ती की जो हुकूमत अगर बनाएगी तो उसके नुकसानात क्या हैं, पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। 2006 से बाद अब लेबनान में पहली दफ़ा 40 किलोमीटर तक अंदर वारदात हुई इसराइल की। अयान अली के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अहलिया की भी तलाशी नहीं होगी। क्यों? सबसे पहले अमेरिका में इलेक्शन, आपको पता है 2024 11 महीने रह गए और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को एस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में आने से रोक रही है। डीप स्टेट एक्टर्स वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रहा है। अदालतों को बिल्कुल उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वही केसेस। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी CIA के वादा माफ गुआ डायरेक्टर और जो लोग काम करते रहे, वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का वही तरीकाकार अब पाकिस्तान में भी वही वर्ड टू वर्ड। डोनाल्ड ट्रंप पर कैपिटल हिल 6 जनवरी, जो पाकिस्तान का 9 मई कह लें आप, इन मुजाहरों में 192 लोगों पर केसेस हुए और तकरीबन 2.6 अरब डॉलर इन केसेस पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को दिए गए केसेस चलाएं। इसमें से 5 लोग इसमें मारे गए, 3 कुदरती और बाकी 2 पुलिस के हाथों। 138 जख्मी भी हुए और 30,000 वीडियोस मौजूद है। 5 इदारों की सर्वेलेंस मौजूद है इस पर सबूत, यानी 2000 लोग इसमें शामिल थे। 50 मुख्तलिफ रियासतों से आए और 7% लोग फौजी और 8% लोग पुलिस और दीगर इदारों में से थे। इसके अलावा 85% लोग जो थे वो किसी तशद्दुद पसंद ग्रुप से निकले। 15% लोग जो थे वो तशद्दुद में मुलव्वस पाए गए। दोबारा तफ्तीश में 994 लोगों पर केस चला और 541 लोगों पर फर्द जुर्म उन्होंने इकरार किया। और ये जो ट्रायल था इसमें फिर एक शख्स छोड़ा और 445 लोगों को सज़ा दी। इसमें 58, सिर्फ 58 लोग ऐसे जो जेल गए, 58 लोग, बाकी लोगों को छोटी मोटी सज़ाएं मिली। कोई मिलिट्री अदालत नहीं बनी। अदालतों में जो शवाहिद बड़े मजबूत पेश किए गए। अब पाकिस्तान में इसी तरह 9 मई का वाक़या, कोई शहीद कोई ज़ख्मी नहीं। 12,000 लोग जेलों में, 104 लोग आर्मी की कस्टडी में, 3500 MPO के तहत, और इसमें से तकरीबन बाकी लोग जो नज़रबंद हैं वो अलग। तहरीक इंसाफ का जो तोड़ा गया, तनसीबात के करीब जो लोग मौजूद नहीं भी थे उन्हें भी केस में डाल दिया, जो मुल्क से बाहर थे उन्हें भी डाल दिया गया। अदालतों में पेश नहीं किए गए, अगवा किए गए, कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुआ अदालतों में, तमाम लोग रिहा हुए। बड़ा अहम मामला है। अब जो लोग तफ्तीश में सबसे पहले आए, जिनकी वीडियो फुटेजेस आई, जिनकी कॉल्स पकड़ी गई, वो सारे तहरीक इस्तेकाम में चले गए, उनके तमाम गुनाह माफ़ हो गए। और ये केस बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बनाया गया। और फिर इस केस में पुलिस का जिस तरह अचानक गायब होना, ना पहुंचना, सिक्योरिटी इदारों के एक ऐसी जगह चिड़िया पर ना मारे, खुला मैदान देना, और जिस वाक़े को बाकायदा तौर पर अमेरिका से भेजा गया कि आपने इसको इसी तरह चलाना है। तोड़ फोड़ की, तशद्दुद की जो जराइम में मुलविस लोग हैं उनकी सज़ा पर तहरीक इंसाफ का उस वक्त मौक़िफ़ भी आया कि हम इनके साथ नहीं है, पार्टी का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया, फिर खान को अगवा भी इस वक्त किया गया था। अब ये सारे केसेस जो तहरीक इंसाफ के लोगों को सियासत से बाहर निकालने के लिए, इनके लोगों को तोड़ने के लिए वाक़या इस्तेमाल हुआ। इसी तरह अमेरिका में देखें, अदालत में जो डोनाल्ड ट्रंप पर मजीद केसेस हैं, बिल्कुल इमरान खान की तरह सुप्रीम कोर्ट में वो कानूनी केसेस, जिसमें सबसे बड़ा जुर्म ट्रंप पर 2020 के इलेक्शन में मुदाखलत का लगा हुआ है। खान पर यहाँ जो केसेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मार्च में जो केस ट्रंप पर शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के घर पर हमला नहीं हुआ, उसकी बीवी, उसके मुलाजमीन, उसके बच्चे, उसके वर्कर्स, उन्हें नहीं उठाया गया, उनके कारोबार नहीं तबाह किए गए, उन लोगों को मंजर आम से गायब नहीं किया गया, अगवा नहीं किया गया, किसी रहनुमा को ज़बरदस्ती तौर पर बाइडन की पार्टी में शामिल नहीं किया गया। और इन लोगों ने जिन्होंने बाइडन की जमात में अगर शमूलियत इख्तियार की तो उन्हें माफ़ भी नहीं किया गया, जिस तरह पाकिस्तान में हुआ। ना किसी को 3 MP ऑर्डर्स के तहत ज़ेरे हिरासत रखा गया। अब ट्रंप 2024 की इलेक्शन कैंपेन भी चला रहा है अपनी। अब जिस तरह तहरीक इंसाफ को देखें तो यहाँ ज़बरदस्ती तहरीक इस्तेकाम पार्टी में शामिल किया गया,
نئی پارٹیاں بنائی گئیں، اور جو آج رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے خاص طور پر خواتین کے متعلق، یہ تو بالکل فرانس میں جس طرح الجیریا میں 1954 میں حملہ کیا تو اس وقت لوگ یہی کرتے تھے، جو رہنما ان کے قابو نہیں آتے ان کی پھر بیویاں بہنیں بیٹیاں اٹھا کے ان کی تصاویر کے لوگ شائع کرتے تھے، جس سے وہ رہنما ٹوٹتے تھے۔ اب ان لوگوں نے پھر عدالتوں کو بھی استعمال کیا، ججز کو بھی استعمال کیا، جس طرح آج بھی آپ کے سامنے کل تک کی وارداتیں ہو رہی ہیں، کل بھی تحریک انصاف کا کیس ہے۔ اب ٹرمپ کے خلاف جو ججز لائے گئے وہ بھی وہی ججز تھے جو خاص طور پر اوباما ایڈمنسٹریشن نے مقرر کیے۔ یہاں ان کے بیانات اگر ماضی کے دیکھیں ججز کے، تو وہ باقاعدہ ایک پارٹی بنے ہوئے تھے، امریکی اخبارات اس کی تائید کر چکی ہیں۔ اب یہ ایک سارا کیس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی وہی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن، CIA، FIA، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں، جو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن میں ملوث ہے، وہی طریقہ واردات، وہی اسکرپٹ، وہی اداکار، وہی ہدایتکار، سارا معاملہ وہی۔ لیکن امریکی کا ماہرین جو قانون کے، وہ تو کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ چلانا، اسے سزا دینا، صدارتی انتخابات سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ اب خان کا سائفر کیس آپ کو پتہ، توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ، عدت کا نکاح، 9 مئی کا، یہ تمام کیسز انہی بنیادوں پر چلائے جائے، الیکشن کی توہین بھی۔ اب جو میں نے آپ کو حالات بتائے، 22 دسمبر عمران خان کی سپریم کورٹ میں سردار طارق مسعود کے سامنے پیشی، اب وہی وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تانیہ چتکن کے سامنے، دونوں کیسز میں عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ سہولت کاری کے ججز کو کس طرح فائدہ دیا جاتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ابھی سپریم کورٹ کا 21 ستمبر کا خط آپ دیکھ لیں، ایئرپورٹ سیکیورٹیز ڈائریکٹر جنرل کو لکھا گیا کہ جی آپ نے تمام حاضر سروس ججز اور چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کی زوجہ کی ایئرپورٹ پر جامع تلاشی نہیں لینی، اب یہ لوگ ڈالر باندھ کر اسپین لے جائیں، امریکہ لے جائیں، لندن جائیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ ماضی میں یہ رعایت ایان علی کو ملا کرتی تھی زرداری صاحب کی طرف سے، اب نگران حکومت میں مسز قاضی فائز عیسیٰ صاحبہ کو یہ سہولت مل رہی ہے۔ تو یہ ہے قاضی صاحب کا انصاف۔ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے بھائی استثناء کس حیثیت میں آپ کے اوپر تو ماضی میں منی ٹریل نہیں دینے کے الزام لگتے رہے، ایک وکیل سے آپ جج بنے، پھر آپ کی اسپین میں مختلف جائیدادیں، ایک اسکول ٹیچر مسز ہو کے اور آپ ایک وکیل ہو کے دنیا بھر میں اتنی بڑی جائیدادیں۔ اب یہ تجویز جو چیف جسٹس کے اختیارات کی آ رہی ہے کہ اس میں ایک تجویز میڈیکل بورڈ دے رہا ہے کہ اب جج کی حالت اور نفسیاتی حالت بھی دیکھی جائے کہ جج اندر سے کریک تو نہیں ہے۔ تو کاش یہ کچھ عرصہ پہلے ہوتا تو شاید قاضی فائز صاحب سے چھٹکارا ہی مل جاتا، کیونکہ میرا ذاتی خیال ان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، ان کے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے۔ اب دوسری طرف سیاست میں ایک ایسا ہی کردار مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی تفصیل سے باتیں شائع ہوئیں۔ ایک ایسی خاتون شہزادی جس کا مافیا خاندان کی شہزادی نے کہا جا رہا ہے، پراسرار انداز میں ان کا ماضی، لوگوں کی طاقتور لوگوں کی ویڈیوز موجود، بلیک میل کر کے وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔ اب یہ تمام معاملات مریم نواز کے پاس آئے کہ ان کے پاس اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، جو اب پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے اسے ویڈیو دکھائی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی کردار برطانیہ میں، وہاں بڑی مشہور و معروف خاتون گھسلین میکسویل، جو برطانیہ کے مشہور بزنس ٹائکون رابرٹ میکسویل کی جو یہودی تاجر تھا، بڑا تاجر، اس کی بیٹی ججز، میڈیا، ان تمام لوگوں کے، بڑے لوگوں کے، سیاستدانوں کے، جرنیلوں کے، ان کی ویڈیوز بناتی تھی، ان کے اکاؤنٹ چلاتی تھی آف شور میں، اور پھر ویڈیوز بنا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھی، اور وہ پوری سیاست پر حاوی تھی۔ مریم نواز کی آپ سیاست میں انٹری سے لے کے آج تک کی ساری سٹوری دیکھیں تو یہ بالکل اسی خاتون کے نقش قدم پر۔ وائس آف امریکہ میں ایک بڑا مشہور انٹرویو مریم نواز کا خود کہا اس نے کہ مجھے وہ راستہ پتہ ہے اقتدار کی طرف، اور وہ میں راستہ اپنا سکتی ہوں، اور پھر انہوں نے وہ راستہ اپنا کے دکھایا۔ جس طرح نواز شریف کے کیسز ختم ہوئے، تحریک انصاف کو توڑا گیا، خاص طور پر عمران خان کو، مریم نواز کا اس کے پیچھے سارا ہاتھ اور کردار۔ مریم نواز کی سب سے بڑی خواہش ہے لندن معاہدے میں تحریک انصاف کے بلے کو ہٹانا، تحریک انصاف کو راستے سے ہٹانا، عمران خان کو جیل میں ڈالنا، خواتین صنم جاوید سمیت ان تمام کو آج رہائی اسی وجہ سے نہیں مل رہی۔ اس کی بڑی دلیل آپ دیکھ لیں کہ صنم جاوید کو مریم نواز کے مقابلے میں تحریک انصاف کا ٹکٹ دینے کی حکمت عملی طے ہوئی، آج پولیس نے نئے مقدمے میں ڈال دیے، 7 مقدمات اس کے اوپر بھی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف مریم نواز، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑی ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ابھی وہ صحافی احتشام علی عباسی، اس نے بڑی خبر بھی دی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ٹکٹس کی اور امیدواروں کے حوالے سے بڑے شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ سردار مہتاب عباسی، خاقان عباسی اور دیگر لوگ ان سے پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں، مفتاح اسماعیل وغیرہ۔ کچھ لوگ جو آپ نہیں جانتے، شیخ افضل مربت کو گرفتار کرنے کی بڑی وجہ بھی نون لیگ کے منحرف اراکین کا بڑا دھڑا جو بننے جا رہے تھے، ڈومینو افیکٹ تھا، ایک نے گرنا تھا، ساروں نے آہستہ آہستہ الیکٹیبل نے لیٹ جانا تھا، اڑنے کی تیاری میں تھے۔ چودھری نثار کے ساتھ خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکر، مہتاب عباسی، یہ اپنا دھڑا بنا رہے ہیں بہت بڑا۔ اور خیبر پختونخوا کی طرف سے اسد کیسر پر وہاں بڑا شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ 3 آپشنز دیے جا رہے ہیں، یا تو اپنی پارٹی بناؤ، یا پرویز خٹک کے ساتھ جاؤ، یا پھر اسی طرح قید میں رہو، اور وہ کہہ رہے ہیں میں قید میں رہوں گا۔ اب نگران حکومت الیکشن کمیشن کا نوٹس بھی لے رہی ہے، 48 گھنٹوں میں نگران وزراء کو ہٹانے کی درخواست پر سماعت، اور اس میں انوار الحق، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کا نام شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کا جو ابھی فواد چودھری کے خلاف 19 دسمبر کو فواد چودھری عمران خان کی الیکشن کمیشن میں سماعت ہے، فواد چودھری کو جان بوجھ کر رکھا گیا ہے، اس پہ میں پھر بات کروں گا آگے۔ کل رات اسپیس میں اور ایک ٹک ٹاک کی لائیو ٹرانسمیشن میں کافی دیر پاکستانی نوجوانوں سے بات چیت ہوئی۔ بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان یقین کریں اس وقت الیکشن کے لیے دیوانے ہوئے ہیں۔ میں نے 1988 کے الیکشن بھی دیکھے، ریفرینڈم دیکھا، پاکستان کی تاریخ کے بار بار کھنگالتا رہتا ہوں۔ یہ جو جوش و خروش ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ شاید نہیں آ سکتا۔
سب یہی سوال پوچھ رہے تھے الیکشن کے بعد کیا ہوگا, الیکشن سے پہلے کیا ہوگا, معاملات ٹھیک ہوں گے, اگر نواز شریف وزیر اعظم بن گیا تو کیا ہوگا. کچھ کا جواب میں نے دیا, کچھ کی میں فگرز اس وقت ان کو بتا نہیں سکا, وقت کم تھا. دیکھیں 2025 میں آپ کو ایک خبر ملے گی کہ ہندوستان دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن گیا, اور پاکستان $1 ارب کے لیے IMF کا 59واں پیکج لینے کے لیے نواز شریف کی ٹیم IMF کے باہر دربار میں بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی وجہ آپ کو دیکھیں پاکستان کے حالات. اگر انہوں نے فورس کر کے نواز شریف کو بنایا تو بنگلہ دیش اس وقت $36 ارب کے ساتھ 2023 میں پاکستان سے 36 گنا بڑا ملک, نیپال 3 کروڑ کے ساتھ پاکستان سے 5 گنا چھوٹا ملک $11 ارب سے آگے ہے, 11 گنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے. ایران کے فارن ریزرو $21 ارب تک پہنچ چکے ہیں, جس پر پابندیاں ہیں, کوئی تجارت نہیں ہے, یہ پاکستان سے 21 گنا آگے نکل چکا ہے. چین وہ تو خیر $3.5 خرب ہے. افغانستان 20 سال کی جنگ کے بعد بھی $4.7 ارب اپنے ان کے, اور $7 ارب ان کے اپنے امریکہ نے زبردستی منجمد کیے ہوئے. پاکستان سے 4 گنا ترقی زیادہ افغانستان کر چکا ہے. اور پاکستان کے فارن ریزرو $7 ارب موجود ہیں. $3 ارب عرب امارات کے ہیں, $3 ارب سعودی عرب کے, اور $1 ارب چین کے. اپنے $400 ملین ہے, جو اس وقت بھوٹان سے بھی پیچھے ہے. بھوٹان کے پاس $509 ملین ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں مہنگائی کا کیا حال ہوگا. 40% جو اس وقت افریقہ کے غریب ممالک سے بھی پیچھے ہے. تو الیکشن جیتنے کے بعد کیا کریں گے؟ دیکھیں شیخ مجیب 300 میں سے 160 سیٹیں جیت چکا تھا. اسے گرفتار کرنے کے لیے میجر جنرل راؤ فرمان نے 62 فوجی بھیج کر گرفتار کیا. تو صرف ووٹ لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا, ووٹ کی حفاظت بڑی اہم ہے. یہ اقتدار اتنی جلدی سپرد نہیں کریں گے, آپ کو لینا پڑے گا. آل شریف گریٹر پنجاب, جس میں کشمیر اور پنجاب شامل ہے, یہ چاہتے ہیں باقی حصوں کو کاٹ کے کہ لمبے عرصے کے لیے حکمرانی کریں. ہندوستان, برطانیہ, عرب امارات, اسرائیل کی پوری مدد کریں. اور یہ جو آپ کو لسانیت کا بیج پنجابی, پختون, بلوچ, سندھی نظر آتے ہیں کارڈ, ان کا پرانا شیوا ہے. پاکستان کی عوام کو یہ یاد رکھنا ہوگا, یہ الیکشن آپ نے ہر صورت میں جیتنا ہے. یہ روکنے کے لیے غیر قانونی ہر کام کریں گے خان کو روکنے کے لیے, لیکن آپ کے پاس تاریخ کا پہلا اور آخری موقع ہے. اس وقت ان کے جو جرائم ہو چکے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں ڈر لگ رہا ہے. اور 2024 پاکستان کی تقدیر کا سب سے اہم سال ہے, کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل گیم چل رہی ہے, یوکرین میں یہودیوں کی آبادکاری کروانی ہے, اسرائیل کو خالی کروانا ہے, بیت المقدس کا معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ ہندوستان کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے. عرب دنیا کا تیل ہے, فلسطین کی گیس اور تیل ہے, پاکستان کے معدنی وسائل ہیں, ان پہ قبضہ کرنا ہے, انارکی ہے. اور الیکشن کے بعد اقتدار جو سیاستدانوں تک جائے گا اس میں کم از کم 1 سال لگے گا. یہ اپنے تمام کارڈ استعمال کر چکے ہیں, صرف نواز شریف کو قربان کرنا رہ گیا. یاد رکھیں پیپلز پارٹی نے قربانیاں دیں تو حکومت بنی. تو اب نواز شریف کی جو الیکشن میں قربانی کا معاملہ ہے, اب سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ, نئے امیدوار, پنجابی کارڈ, یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی. لیکن پاکستانیوں کو ایک بات یاد رکھنی ہے, آپ نے الیکشن ہر صورت میں جیتنا ہے, ووٹ کی حفاظت کرنی ہے. انٹرنیشنل خبر بھی آپ کو جلدی سے بتا دوں, 2006 کے بعد اسرائیل کی پہلی دفعہ لبنان میں 40 کلومیٹر اندر گھس گئے, اور پینٹاگون کا جو چیف ہے وہ ابھی مڈل ایسٹ جا رہا ہے. وہاں ایک بڑی کمپین ہے یمن کے خلاف, اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بحری جہاز, جنگی جہاز وہاں موجود ہے. اب سعودی عرب اور عرب امارات اگر یہ مان گئے تو پھر دنیا کے طاقتور ملک یمن پر چڑھ جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان یمن کی جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر رہا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کے جو آیا ہے, اس جنگ میں کودنے کے لیے کہاں تک تیار ہے, کہ اس کے لیے وزارت عظمیٰ کا راستہ ادھر سے ہی جا رہا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بریفنگ تھی اس پہ بھی میں بات کر دوں. صحافی ایک نے بڑا اچھا سوال کیا وہاں کہ آپ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتے. نواز شریف نے تو ایبٹ آباد کے آپریشن میں جسے اٹھایا اس سے بھی پیسے لیے, بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے منی لانڈرنگ کی, پاناما کیس میں آیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ خان کے سائفر کیس میں شامل نہیں. نواز شریف تو پاناما میں مجرم ہے, امریکہ کم از کم اس کی مذمت کر دے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا اس پر ہم کوئی جواب نہیں دیتے. تو یہاں سے بات کھل گئی. آگے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ابھی لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, امید ہے آج ان سے شام بات بھی ہوگی, اور وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.